मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, पूरे एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुझे यकीन है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। इस अच्छी ईद के अंदर हम कुछ जायके मजीद बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आज का ये प्रोग्राम किया है। और हमारे साथ जो मेहमान है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ मेहमान है। आज हमारे साथ कोई सियासतदान नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर नईम मलिक साहब, माहिर अमराज कल्ब हैं, दिल के अमराज हैं, उनके बारे में पाकिस्तान में अथॉरिटी हैं ये डॉक्टर साहब। डॉक्टर महरीन बिलाल साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, यानी गज़ाई जो गज़ाइयात होती हैं उसकी माहिर है, और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मोसर भट्टी साहब फूड एक्सपर्ट है, लाहौर में हमारे साथ इस वक्त वो भी मौजूद है। ये हर ईद पे हमारे साथ होते हैं और ये बेशुमार चीज़ें आपको नहीं बताते। डॉक्टर नईम साहब आपसे पूछेंगे, ये बताइए कि जब भी ये बड़ी ईद आती है और उसके बाद अचानक अमराज में इजाफा हो जाता है, लोगों को जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लोगों को शुगर में इजाफा हो जाता है, लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, अस्पतालों के ऊपर लोड पड़ जाता है, तो क्या वजह है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद साहब मुझे इनवाइट करने का इस प्रोग्राम में। सारी कौम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये ईद कुर्बान है और ईद कुर्बान को हमें मुख्तलिफ ज़ाविये से देखना पड़ेगा। इसके हम यूँ कह सकते हैं कि दो पहलू हैं। एक इसका रूहानी या दीनी पहलू है और दूसरा जिस्मानी पहलू है। ठीक। जो दीनी पहलू है वो हमें ये सिखाता है कि कुर्बानी कैसे देनी है। बिल्कुल सही। और ज़िंदगी के हर शोबे में हमें अपने आप को कुर्बानी के लिए किस तरह तैयार करना है। तो बज़ाहिर तो हम एक बकरा ज़िबा करते हैं या दुम्बा ज़िबा करते हैं या वॉटएवर, लेकिन उसमें बताया गया कि आपने 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से करके उसमें से 2 हिस्से आपने बांट देने हैं। बिल्कुल सही। एक हिस्सा आप अपने लिए रख सकते हैं, रखना नहीं है, रख सकते हैं, रख सकते हैं, रख सकते हैं। बेहतर तो ये होगा कि उसमें से भी ज़्यादातर हिस्सा उन लोगों में बांट दिया जाए जिन लोगों को ये गोश्त नसीब नहीं होता, और अपने लिए जो वाकई ज़रूरतमंद हो। कुर्बानी वही करता है जो इस्तिताअत रखता है। तो बेहतर होगा कि हम, अल्लाह ताला हमें साल भर अपनी नेमतों से नवाजते रहते हैं, तो ये हिस्सा भी हम ज़्यादा कोशिश करके हम उन गरीब लोगों में बांट दें जो कि ज़्यादा हकदार हैं इसके। ये तो इसका दीनी पहलू हो गया। क्योंकि इसमें ये होता है जो हम हिस्सा अपने लिए रख लेते हैं ना, हम ये समझते हैं कि उसको खाना भी जरूरी है। yes. उस वजह से बीमार हो जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात देखा गया कि लोग साबुत राने रख लेते हैं, साबुत उसके टुकड़े रख लेते हैं। उससे तो सीधी सी बात यह है कि आपकी कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी के लिए लाजमी है कि आपको सारा उसको उसकी रूह के मुताबिक अमल करना होगा। दूसरा हम आ जाते हैं इसके जिस्मानी पहलू पर, कि जिस्म पर जो हम इस ईद पर चूँकि हम कुर्बानी करते हैं तो हम ओवर ईटिंग करना भी अपना फ़र्ज समझते हैं। हम समझते हैं कि जी आज गोश्त की मिक़दार बहुत ज़्यादा है तो आज दिल खोल कर खाओ। दिल भी और मुंह भी खोल कर खाओ, तो उसमें बहुत कुछ खुल जाता है। अच्छा, जो बॉडी पर इसके इफ़ेक्ट्स हैं ओवर ईटिंग के, उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक होगा, और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। शॉर्ट टर्म में ये होगा मैदा खराब हो गया, आपको शॉर्ट टर्म में ये होता है कि व्हेन यू ओवर ईट तो आपका स्टमक एक हद तक स्वेल होता है, लेकिन जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो वो ज़्यादा स्वेल होता है। ज़्यादा स्वेल होता है तो उसको पेट में जगह भी चाहिए। वो जगह किस तरह लेगा? ज़रा वो पेट है, फ्रीजर तो है नहीं कि जितना चाहे ठोस दे उसमें। जी, तो वो करेगा ये कि उसके आसपास जितने बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको कंप्रेस करेगा। अच्छा, वो फैल के दबा देगा बाकी सारे, अपनी जगह बनाने के लिए आंतों को दबा देगा। सबसे पहले तो वो ये करेगा कि लंग्स को कंप्रेस करेगा। लंग्स को कंप्रेस करेगा तो आपने अमूमन लोगों को सुना होगा कि यार बहुत खा लिया, सांस नहीं आ रहा। अच्छा, इसका मतलब ये वजह मैदा ऊपर तक आ जाता है। यस, वो फेफड़ों को दबाना शुरू करता है, वो चेस्ट को कंप्रेस करता है, लंग्स को कंप्रेस करता है।
اس کے علاوہ لیور کو کمپریس کر دیتا ہے, انٹسٹائنس کو, اور ہوتا یہ ہے کہ پھر انسان کے اوپر غنودگی طاری ہو جاتی ہے, کچھ کرنے کے لائق نہیں رہتا, فٹیگ ہو جاتی ہے, کچھ لوگ تو کھا کھا کے بے ہوشی ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے شارٹ ٹرم ایفیکٹس ہیں. لانگ ٹرم ایفیکٹس کی طرف جب ہم آتے ہیں تو جو ایک عام آدمی ہے وہ تو کسی حد تک برداشت کر لیتا ہے, لیکن جو کہ پیشنٹس ہیں, ڈائبیٹکس ہیں, ہائپرٹینسیوز ہیں, کورونری آرٹری ڈیزیز, اسٹروک وغیرہ وغیرہ, وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز باڈی کی, پورا میٹابولزم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, باڈی کو اوور ایکٹیو ہونا پڑتا ہے, ہر چیز اپنی حیثیت سے بڑھ کے اس کو جو ہے نا وہ کام کرنا پڑتا ہے. اچھا ایک سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے آگے جاتا ہوں کہ یہ جو اوور ایٹنگ ہوتی ہے, آپ کے پاس سوال ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے ایفیکٹس کتنا عرصہ تک جاری رہتے ہیں؟ یہ نہ ہو کہ ایک عید سے شروع ہو اور اگلی عید تک جاری رہیں, یہ آپ کے پاس سوال. مہرین صاحب یہ فرمائیے کہ یہ ہماری ایک عجیب سی ہیبٹ ہے کہ ایک تو ہم نے ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا گوشت کا, اور اس حصے کو ہم نے فریزر میں وہ چھپا کے رکھ لیا لوگوں سے. دوسرا یہ کہ کسی اور دوست نے دیا ایک ران, وہ بھی اس میں ٹھونس دیا ہم نے, اور پھر کسی ایک طرف سے اور گوشت آ گیا تو وہ بھی ٹھونس دیا, کیونکہ سارے ہمسائے ایک ہی دوسرے کو گوشت تقسیم کرتے رہتے ہیں, ضرورت مندوں تک نہیں جاتا. اب ہوتا یہ کہ فریزر ہم نے پورا بھر لیا, اب اس کو ہم کھاتے رہیں گے, تو یہ گوشت جو قربانی کا اس کی ایکسپائری ڈیٹ کب تک ہو سکتی ہے؟ بالکل, سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کو عید مبارک میری طرف سے. اور فوڈ سٹوریج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیز واقعی بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید سے کچھ ٹائم پہلے ہی فریج فریزرز کے کمرشلز بھی بہت زیادہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فریزنگ کی وہ انکریز ہو جاتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم چیز کو اپنے پاس سیو کر لیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چیزیں ہم زیادہ ڈسٹریبیوٹ کریں ضرورت مندوں میں, لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کی طرف قربانی کا حکم ہوا تھا اس وقت فریزر نہیں تھا, فریزر نہیں تھا, وہ تیسرا حصہ جو تھا نا آپ کے خاندان کے لیے ایک دن کے لیے ہوتا تھا وہ. بالکل. اچھا اس میں نقصان بھی بہت زیادہ ہے. اگر ہم ریگولر بیس پہ فوڈ سٹوریج کی بات کرتے ہیں, آپ کسی بھی گوشت کو, چاہے وہ چھوٹا گوشت ہے یا پھر بڑا گوشت ہے, اس کو آپ تقریباً 3 مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں, لیکن 3 مہینے تک سٹور کرنے کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جو ٹیمپریچر ہو وہ آپ کا 0 ڈگری سے کم ہو, وہ 0 ڈگری سے اوپر نہ جائے. انفارچونیٹلی ہم لوگ جس انوائرمنٹ میں یا جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا پرابلم بہت زیادہ ہے. لائٹ آ رہی ہے, لوڈ جا رہی ہے, 6-6 8-8 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بچوں کی ہیبٹ ہوتی ہے وہ بار بار فریج فریزر اوپن کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو 0 ڈگری ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت حد تک مس ہو جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر کبھی 0 ڈگری سے اوپر جائے گا, کبھی اس سے نیچے جائے گا. میٹ کا ایک تھوئنگ کا پروسیس ہوتا ہے. اگر گوشت ایک دفعہ فریز ہو گیا, فریش میٹ ایک دفعہ فریز ہو گیا اور پھر وہ دوبارہ میلٹ ہوا, اس نے اپنے ٹیمپریچر کو چینج کیا اور پھر دوبارہ فریز ہوا, تو وہ یقیناً خراب ہو جاتا ہے. اچھا, اس صورت میں ہم کھانے کے قابل نہیں رہتا. ہو سکتا ہے کہ اس سے فوڈ پوائزننگ اور بعد میں پرابلمز ہوں اگر آپ نے اس کے ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کیا. اس لیے سٹوریج کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈبل ایلومینیم فوائل میں اس کو پیک کر کے اور چھوٹے چھوٹے باکسز بنا کر اس کو رکھیں, یا چھوٹے چھوٹے آپ اپنے پاس کنٹینرز رکھ لیں جس میں آپ پاؤ ½ kg کا اپنی فیملی کے اکارڈنگلی کہ آپ ایک وقت میں کتنا گوشت استعمال کرتے ہیں اس کو پاؤ 1 kg کے حساب سے چھوٹے پیکٹس بنا کے ڈبل ایلومینیم فوائل میں اس کو فوائل کر کے آپ سٹور کریں, تاکہ گوشت اپنا ٹیمپریچر کسی حد تک ایلومینیم فوائل میں خود مینٹین کر سکے. اور اگر لائٹ جاتی بھی ہے تو وہ ایک دم سے میلٹ ہونے کی طرف نہ آ جائے. اچھا, اب کیونکہ آپ غذائی ایکسپرٹ ہیں تو یہ جو بہت زیادہ گوشت کھا لیتے تو انہیں ان کے ساتھ کوئی ایکسٹرا ایڈیشنل چیز بھی کھانی چاہیے جس سے کم از کم ان کی زندگی تو ٹھیک گزرے بجائے اس کے کہ بیماری ہو جائے. اچھا, پہلی صورت میں ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اوور ایٹ نہ کریں, کیونکہ نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کی ایک ریکمینڈیڈ رینج ہوتی ہے. اگر آپ کاربوہائیڈریٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کی بھی ایک ریکمینڈیڈ رینج ہے. آپ کو پر ڈے میں فیٹس کی بھی ریکمینڈیڈ رینج ہے, پروٹینز کی بھی ریکمینڈیڈ رینج ہے. وہ لوگ جن کا یورک ایسڈ ہائی ہے ان کو کم پروٹینز کھانی چاہیے. وہ ایک میل میں 2 ounce 3 ounce سے زیادہ گوشت نہیں کھا سکتے. یہ کتنا ہوتا ہے ویسے, 2 ounce یا 3 ounce؟ دیکھیں آپ اندازاً اگر سمجھے تو 1 سے 2 بوٹی آپ پورے دن میں استعمال کر سکتے ہیں, ایک وقت میں نہیں. 2 بوٹی بس. تو زیادہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو یورک ایسڈ کے پیشنٹ ہے وہ گوشت کی اگر کوئی چیز بنا بھی رہے ہیں تو ساتھ میں سبزی کا استعمال رکھیں, یا ناشتے میں بالکل پروٹینز کا استعمال نہ رکھیں. ٹھیک ہے, اب آپ سے سوال یہ بھی ہے کہ ایک نارمل آدمی کو کتنا گوشت کھانا چاہیے, لیکن اس سے پہلے میں بھٹی صاحب کے پاس جانا ہے. بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے باربیکیو تو کر لیا ہوگا, کیونکہ ویسے تو باربیکیو کے خلاف ہیں آپ, ہر عید پہ کہتے ہیں کہ باربیکیو نہیں کرنا چاہیے, اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ اس بار آپ نے یہ حرکت ضرور کی ہوگی. تو یہ باربیکیو کے کیوں خلاف ہے سر آپ؟ سر دیکھیے, میں تو اس بات کے خلاف ہوں کہ یہاں پہ جو ہمارا سلاٹرنگ کا طریقہ ہے نا, اس کے بعد جس طرح کا گوشت وہاں سے آتا ہے, اگر
उस गोश्त को हम आगे लेके चले जाएं तो बेसिक खराबी की जड़ तो वो वाला गोश्त है जो हमारे ये मौसमी कसाई इस ईद पे बना देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कसाब उतने अवेलेबल नहीं होते हैं। जब वो कसाब आते हैं तो इस मौसम के इस ख़ास दिन की मुनासबत से वो उस दिन कसाब का स्वांग भर लेते हैं। अब उनको पता नहीं होता है कि हमने ज़बह करना कैसे है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो बकरा है उसके अंदर उसका जो गला जब उसको हलाल किया जाता है उसके अंदर रगें होती हैं, 4 रगें उसमें खून की होती हैं, एक खुराक की नाली होती है, एक सांस की नाली होती है। ये काट दें फेयर एनफ, ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद एक और रग होती है, एक और कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है जो दिमाग से बाकी जिस्म के सारे अज़ा तक जाता है। वो जो कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम होता है ना, जो नर्वस सिस्टम वो होता है, इसलिए कुर्बानी सिर्फ शारक काटी जाती है, नर्वस सिस्टम नहीं काटा जाता, क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम कट जाएगा तो वो ब्लड बाहर नहीं आएगा फिर एग्जैक्टली। अब जब वो ब्लड बाहर नहीं आएगा तो ब्लड अंदर रह जाएगा। उस ब्लड से क्या होता है, आप देखें कि आप कभी टेस्ट करवाने जाएं किसी लेबोरेटरी में तो वो आपके ब्लड का सैंपल लेते हैं ज्यादातर, क्योंकि हमारी जितनी बीमारियां होती हैं ये इसी खून के जरिए ट्रेवल करती हैं, ये सारे वायरस, ये बीमारियां। तो वो ब्लड जब इस बॉडी के अंदर रह जाएगा वो पूरी तरह ड्रेन आउट नहीं होएगा। अब वही ब्लड जब हम कंज्यूम करेंगे तो उसके बाद ज्यादा फूड पॉइजनिंग जो होती है ओवर ईटिंग के साथ साथ इस खून की वजह से भी होती है। फिर आप ये देखिए कि जो फ्रीजर की बात की मैडम ने अभी, कि बिल्कुल ठीक है कि फ्रीज जब किया आपने पोर्शन साइज के हिसाब से कर लिया, टेम्परेचर आपने रखना है -18, 0 की बजाय -18 पे। उसके बाद इसके एसओपीज क्या है, इसके एसओपीज ये हैं कि आपने जब फ्रीजर में रखना है तो गोश्त सबसे नीचे वाले खाने में रखें। ये नहीं हो कि आप गोश्त ऊपर वाली शेल्फ में रख दें, नीचे आपने आइसक्रीम रखी हुई है, नीचे आपने कस्टर्ड रखा हुआ है, नीचे आपने चीज रखी हुई है, तो उसमें से जैसे ही फ्रीजर का टेम्परेचर बढ़ेगा खून उसमें मौजूद होगा, वो टपकेगा और नीचे वाली सारी फूड को कंटेमिनेट कर देगा। अच्छा, अब जो आ जाए हम बारबेक्यू की तरफ, आपने बात की कि बारबेक्यू में हम जो कोयले हैं वो कोयले बहुत ज्यादा, वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके ऊपर डायरेक्ट हम वो डाल रहे हैं और वो जो है वो इसको और ज्यादा इसको टॉक्सिक कर देते हैं, और ज्यादा इसको मुज़र्रे सेहत कर देते हैं। तो हमें इस ग्रिलिंग का इस कोयलों की बजाय कोई और इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो आपकी बात सुन के मुझे यूं महसूस हो रहा है कि गोश्त नहीं खाना चाहिए कम से कम, सिर्फ कुर्बानी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ये जो ओवर ईटिंग होती है इसके इफेक्ट्स कहां तक रहते हैं? इसके इफेक्ट्स बॉडी के जो एक मेटाबॉलिज्म है उस पे आते हैं। दूसरा, जब आप ओवर ईट करते हैं ना तो ये एक स्टमक स्वेल होता है। स्टमक स्वेल होने से खून की सप्लाई जो है वो काफ़ी हद तक डाइवर्ट हो जाती है स्टमक की तरफ। तो जिन लोगों को दिल का आर्जा हो, कॉर्निया हार्ट डिजीज हो, तो उनमें तो देखा गया है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। ओवर ईटिंग से? यस, तो जब आप स्टमक स्वेल होगा तो गैस्ट्रिक पोर्शन बढ़ेगा उसकी सप्लाई खून की, तो उसमें दिल की जो सप्लाई है वो मुतासिर होगी, क्योंकि स्टील फिनोमिनन होता है। तो उससे लोगों को हार्ट अटैक भी हो सकता है, एंजाइना स्टार्ट हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके असरात जारी रहते हैं अनलेस कि आप कंट्रोल कर सकें। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, गोश्त में फैट होता है, नमकियात होती हैं, तो ये तमाम ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं। कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, फिर इवन यूरिया भी बढ़ सकता है, और ब्लड शुगर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जिनके बैलेंस चल रहे हों। तो ये ओवर ईटिंग से, यानी सिर्फ गोश्त खाने से नहीं, ज्यादा खाएंगे तो फिर होगा आपको। अच्छा, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन डॉक्टर साहब आपके पास वही सवाल छोड़ के आम आदमी को कितना गोश्त खाना चाहिए दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर या पूरे साल के अंदर, कितना अमाउंट कितनी होनी चाहिए? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। महरी साहब, कितना गोश्त खाना चाहिए आम आदमी को?
اچھا ایوریج ایک بندے کی ہیلدی بندے کی اگر میں بات کروں جو اس وقت کسی بھی قسم کے کولیسٹرول کا پیشنٹ نہیں ہے, یورک ایسڈ کا پیشنٹ نہیں ہے, ڈائبیٹک پیشنٹ نہیں ہے, وہ اپنے میل میں لائک لنچ میں اور ڈنر میں 150 سے 200 گرامز میٹ یوز کر سکتا ہے. اگر میں اس میں بتاؤں کہ بوٹی کے حساب سے آپ یوں اندازہ کریں کہ میڈیم سائز کی 2 سے 3 بوٹی وہ استعمال کر سکتا ہے پر میل کے حساب سے, اور اس میں گیپ دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 400 گرام لنچ میں کھا لیا یا لنچ میں نہیں کھایا تو 400 گرام آپ نے ایک ساتھ ڈنر میں کھا لیا. آپ نے 150 to 200 گرام لنچ میں اور 150 to 200 گرام ڈنر میں لے سکتے ہیں. بڑی چونکہ ہے, میں خاص طور پہ ایمفسائز کرنا چاہوں گی تمام دیکھنے والوں کو کہ جب بھی آپ گوشت کا استعمال کرتے ہیں کوشش رکھیں کہ اس کے ساتھ میں آپ فائبر انٹیک کو بڑھائیں. ٹھیک ہو گیا, یعنی سبزی زیادہ استعمال کریں. آپ اس کے ساتھ میں فائبر انٹیک کو بڑھائیں. جب آپ زیادہ فائبر والی چیزیں لیں گے جیسے کہ سبزیاں ہو گئی, فروٹس ہو گئے, سیزنل فروٹس, سیزنل ویجیٹیبلز, یا پھر وہ کمبینیشن جس میں کہ گوشت کے ساتھ میں سبزی کا استعمال ہوتا ہے. فائبر کیا کرتی ہے کہ آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو اور آپ کا جو بی پی ہے یا جو کولیسٹرول ہے اسی کو کسی حد تک کنٹرول رکھنے میں اور کم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم عید پہ بار بار ریکمینڈ کرتے ہیں لوگوں کو, اپنے پیشنٹس کو, کہ آپ ٹھیک ہے بڑی عید ہے, اوکیزن اس قسم کا ہے کہ فیملی میں خاص طور پہ وہ چھوٹی بڑی عید پہ دوپہر کے کھانے میں تو گوشت ہی لازمی بنتا ہے, اور اس میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. باربیکیو ہوتا ہے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, سو وہ چاہتے نہ چاہتے وہ چیز زیادہ ہوتی لوگ ہے. کلیجی کھانا چاہتے ہیں, یہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یقیناً کلیجی کا اپنا ایڈوانٹیج ہے. آئرن لیول جن لوگوں کا کم ہوتا ہے, خون کی کمی ہے, ان کے لیے تو کلیجی بہت اچھی ہے. لیکن وہ لوگ بیکاز یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے, ٹھیک ہے, جن لوگوں کو کولیسٹرول کا پرابلم ہے, جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے, جن کو سٹروک کی کوئی ہسٹری رہی ہے, ان کے لیے کلیجی کا زیادہ استعمال ریکمینڈڈ نہیں ہے, کیونکہ ہم ان کو آرگن میٹ خاص طور پہ بند کرتے ہیں. آرگن میٹ میں آپ جہاں پر دیکھیں جیسے ہارٹ ہو گیا, گردے ہو گئے, یا پھر مغزی ہو گئی, یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ نقصان دہ ہے جن کی آلریڈی کوئی پیشنٹ ہسٹری ہے, ان کو تو اس سے بالکل دور رہنا چاہیے. اچھا, یہ جو کہتے ہیں کہ جی گوشت سے اسٹرینتھ آتی ہے جسم میں, امیونٹی بڑھتی ہے, وہ عموماً ڈاکٹر مشورہ دیتے تھے, کورونا کے درمیان بھی مشورہ دیتے رہے کہ آپ کو اگر آپ کورونا سے بچنا چاہتے ہیں امیونٹی اپنی بڑھائیں اور اس کے لیے گوشت کھائیں, تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اچھا, امیونٹی پہلی بات تو یہ کہ اوور نائٹ نہیں بڑھتی. یہ بہت زیادہ لوگوں کا مس کانسیپشن ہے کہ ایک دم سے اگر ہم سپلیمنٹس کھانے شروع کریں گے یا ایک دم سے ہم کوئی بہت ہیلدی ڈائٹ کریں گے تو اوور دا نائٹ ہماری امیونٹی بڑھ جائے گی. امیونٹی بڑھانے کے لیے آپ کو اپنی ہیلدی ڈائٹ, اپنی روٹین میں لائک واک ایکسرسائز ہو, واٹر انٹیک آپ کی اچھی ہو, پروٹین انٹیک آپ کی اچھی ہو, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا استعمال ہو, تو کچھ ٹائم کے بعد آپ کی امیونٹی ریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم پروٹین انٹیک پہ فوکس کرتے ہیں لیکن ہم ایکسیسو پروٹین انٹیک پہ فوکس نہیں کرتے. پرابلم سارا یہ ہے کہ جب لوگ کھانے پہ آتے ہیں تو وہ حد سے زیادہ کھا لیتے ہیں. آپ رینج کے اندر رہ کر کھائیں. جیسے صدیوں کی بھوک نہیں ہے, آپ شادی بیاہ میں دیکھیں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے, اس میں ہر شخص ایون دولہا بھی اور دلہن بھی کھانے کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے, اور مولوی صاحب بھی. مولوی صاحب نکاح کم پڑھا رہے ہوتے ہیں, کھانے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے. اور پھر پنجاب کے اندر تو ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ کھانا کھل گیا, وہ کھانا کیسے کھلتا ہے, اور اس کے بعد جو دوڑ لگتی ہے وہاں پہ, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک جنگ ہو رہی ہے جس میں نا زیادہ سے زیادہ کھانا ہے آپ نے, دشمن سے صفائی ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے معدے میں جانے چاہیے. اور اس کے بعد دولہا دلہن بیٹھے ہوتے ہیں, گیسٹ چلے گئے ہوتے ہیں اور وہ بھی پھر بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں سارے. بٹ اسا یہ فرمائیے گا سر, یہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کسائی اگر آپ کے سامنے ذبح کر رہا ہے جانور کو تو کون سے ایس او پیز ہونے چاہیے جن کو فالو کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی قصاب آپ کے گھر انٹر ہو, سب سے پہلے تو اس کو صابن دیں, کیونکہ پتہ نہیں کتنے گھروں سے ہو کے آ رہا ہے. اسے کہیں کہ اپنے ہاتھ اور بازو کونیوں تک ان کو دھوئے, اپنے پاؤں دھوئے. آپ نے گھر پہ ایپرن بنوا کے رکھا ہو, وہ اس کو اور اس کے 2 ہیلپرز کو ایپرن پیش کر دیں اور وہ ساتھ لے جائے بے شک. اس کے بعد اسے کہیں کہ اب گوشت بناؤ, اور پھر اس سے پہلے گوشت بنانے سے پہلے بلکہ اس کی جو وہ لکڑی کی مڈی ہے اس کو اچھی طرح برش کے ساتھ, صابن کے ساتھ اس کو واش کریں, اس کی چھریوں, اس کے ٹولز کو صاف کریں, اور پھر اس کے بعد اس کو کہیں کہ گوشت بنائے. اب جب یہاں سے اسے ڈس انفیکٹ کر لیں گے, پھر گوشت بنوائیں اور پھر پراپرلی خون ڈرین آؤٹ ہونے دیں. اس کے بعد پھر جب گوشت بن جاتا ہے, جب گوشت بن جاتا ہے تو ہماری عادت کیا ہے کہ وہ تھال میں پڑا ہوا ہے, اور آج کل ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے, ٹیمپریچر بہت زیادہ فیوریبل ہے. جی, ٹیمپریچر بہت زیادہ فیوریبل ہے اس میں مائکروبیل گروتھ کے لیے, اور اس ٹیمپریچر پہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اس کے اندر گوشت کے اندر بیکٹیریل گروتھ شروع ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے گوشت کے اندر جو بیکٹیریا جب گرو کرتا ہے وہ اس کے اندر سے ہی خوراک لیتا ہے,
उस ऑक्सीजन उसे बाहर से मिल जाती है, नमी उस गोश्त के अंदर होती है, ये 3 चीजें उसको चाहिए, ये वो लेता है और अपनी आबादी में तेजी से इजाफा करता है और उसकी आबादी अगले घंटे डेढ़ एक घंटे और में। चीज भट्टी साहब ये फरमाइएगा, ये जो हम अक्सर घरों में देखा है मैंने और आपने भी मुशाहिदा किया होगा ये कि नाली के ऊपर जानवर को लिटा के तो वहां पे उसको ज़िबा किया जा रहा होता है। बहुत ही गलत तरीकाकार है। हालांकि ये खाने पीने की शय है, इसको बहुत ही साफ जगह पे करना चाहिए। हमने घर का जो गलीज तरीन कोना है वो इसके लिए एलोकेट किया होता है, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। उसके अलावा आपको मैंने बताया कि जब वो बैक्टीरिया ग्रोथ करता है तो वो चंद आधे पौने घंटे में, 1 घंटे के अंदर अंदर वो अरबों की तादाद में हो जाता है और वो उसके अंदर से खुराक लेता है और अंदर ही फुजला खारिज करता है। आप देखें कि कोई भी खाना जब खराब होता है, ये गोश्त भी जब खराब होगा तो इसकी जो स्मेल होती है ये फुजले जैसी होती है, ये अंदर उसमें से वो बू आना शुरू हो जाती है और वो वाली खराबी जो है वो फिर आगे चल जाती है। यही चीज जब फ्रीजर में भी टेम्परेचर बढ़ेगा, वो डीफ्रॉस्ट होगा और फिर फ्रीज होगा, उसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो हमें इन SOPs की पूरी पाबंदी करनी चाहिए, तब जाके वो गोश्त हेल्दी होता है। और मोस्ट डेलिकेट आइटम है, हमें इस पे कतई लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि घंटों पड़ा रहे वहां पे। फौरी तौर पे जिनको देना है उनको दें, जो संभालना है उसको संभालें, लेकिन खुदारा इस तरह करके ना संभालें कि वो उसके बाद आपके पास साल पूरा गोश्त ही खत्म ना हो। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वैसे नॉर्मल, क्योंकि अब मैं महसूस कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर हार्ट पेशेंट बोर्ड उनकी तादाद में बहुत इजाफा हो रहा है, हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रोल के मरीज बहुत ज्यादा है, स्ट्रोक्स हो रहे हैं लोगों को, अस्पताल भरे हुए हैं, हर बार नई कार्डियोलॉजी वार्ड बनती है और फिर कुछ अरसे बाद इसकी तोसी हो रही होती है, फिर कहा जा रहा होता है कि एक नया हॉस्पिटल बनाया जाए। तो इसकी क्या वजह? सर हमारे यहाँ जो ब्लड प्रेशर का जो मर्ज है, देखा ये गया है कि इसकी जो इंसिडेंस है वो शहरी आबादी में 18 है और देही आबादी में 16% है। अच्छा, जी, यानी वो ज्यादा गैप भी नहीं है, जबकि वहां पे बहुत गैप होना चाहिए। जी, हर 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उनमें से हर 3 में से 1 को ब्लड प्रेशर है और 60 साल से ऊपर अगर आप चले जाएं तो हर 3 में से 2 लोगों को ब्लड प्रेशर का मर्ज लाक है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो ये प्रॉब्लम ये है कि वैसे मैंने किसी का पढ़ा था कि 52% पाकिस्तानी जो हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। नहीं, मेरा ख्याल ये ज्यादा ओवर है, ओवर रीडिंग ये जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमें ब्लड प्रेशर है। आप जिसको चेक करें कि डॉक्टर साहब पहले तो नहीं था, भाई पहले तो कुछ भी नहीं होता, तो अब आपको ब्लड प्रेशर हो गया, आपको मान लेना चाहिए। अच्छा, फिर ये है कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो दवा खाना पसंद नहीं करते और इसमें आपको सबसे मजे की बात मैं बताता हूँ कि डॉक्टर्स इसमें दे आर द वर्स्ट पेशेंट्स। अच्छा, वो नहीं खाएं? वो कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई पे नहीं डालना। यानी खुद डॉक्टर कह रहा जी, होता है। डॉक्टर कह रहा होता है। अच्छा, जो लोग फिर दवाई खाते हैं फिर उनमें ये देखा गया है कि उनमें सिर्फ 27% ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर टारगेट के मुताबिक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी सेहत के मामले में केयरलेस हैं। हमारी यही हालात जो हैं वो शुगर के बारे में है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि लोगों को शुगर का मर्ज लाहक है, तो अचानक एक रात पता चलता है कि जी सोते सोते अल्लाह को प्यारे हो गए। वो फिर यही होता है कि हार्ट अटैक होता है खामोशी से और नींद में ही चल बसते हैं। वैसे ये हाइपरटेंशन जो है, ब्लड प्रेशर, ये ज्यादा है क्यों पाकिस्तान में, बढ़ क्यों रही है? इसमें सबसे पहले तो हमारा हिस्सा है डाइट का। ठीक है। हम लोग लज्जत के लिए खाते हैं, ठीक। हम लोग अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं खाते, हम लोग चस्का लेने के लिए। आप देखें हमारे खाने जो हैं वो तमाम मसाला जात और चर्बी और हर चीज़, और हमारी हर चीज़ जो है वो गोश्त से बनती है। तो गोरा भी यहाँ आता है, वो भी पागल हो जाता है देख के खा के। बल्कि बड़ी दिलचस्प सूरत होती है कि 2 लोगों में शर्त लग जाए ना तो वो फौरी तौर पे जो है ना कढ़ाई मुर्ग खाएंगे। ठीक हो गया, वो मुर्ग कढ़ाई खाएंगे। ठीक है ना? जो शर्त जीत जाता है वो फिर सबको कढ़ाई मुर्ग खिलाएगा। ठीक है, और जो हार गया वो दुख में कढ़ाई मुर्ग खिलाएगा। तो हम लोग जो है ना, एक तो नंबर 1 ये डाइट, नंबर 2 ये है कि हम एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते। हम लोग वॉक के बिल्कुल आदी नहीं है। मस्जिद भी जाना होगा तो गाड़ी पे जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाएंगे।
اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ٹینشنز کو قدرت کی طرف سے ہیں, کچھ ہم نے خود پالی ہوئی ہیں. خود کچھ سانو مرنا شوق سے. جی پھر یہ جیسے عرض کیا کہ ہم صحت کے معاملے میں بالکل غافل ہیں. ہم اپنے کولیسٹرول کی پرواہ نہیں کرتے, ہم اپنے شوگر لیول کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا شوگر لیول کیا ہے. اس سال جو ہائپر ٹینشن جو جی ہاں ورلڈ ہائپر ٹینشن لیگ ہے, اس کا جو لوگو ہے وہ یہ تھیم ہے, بلکہ کہ وہ یہ ہے کہ نو یور ریڈنگس, کہ آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے. تو ہمیں, میرا خیال ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا بلڈ پریشر کتنا ہے. آپ ویسے خود چیک کرتے ہیں اپنا؟ جی میں گائے بگائے ڈاکٹر صاحب. جی بالکل, میں گائے بگائے کرتا رہتا خود ہوں. ایکسرسائز بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ؟ خود بھی کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. میں نے بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے کہ میں نے ایک فلم دیکھی تھی, اس کا نام تھا گیم چینجر. ایک بلکہ یہ آپ بھی ضرور دیکھیے گا. ایک شخص ہے, وہ ایتھلیٹ ہے بیسیکلی, اس نے ایک تجربہ کیا تھا اس کے اوپر. یہ ایک فلم بلکہ یہ ڈاکومنٹری ہے ایک, اور اس میں اسے کہا کہ پلانٹ بیس جو فوڈ ہوتی ہے انسان بنے ہی اس کے لیے. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ گلیڈیٹرز جو تھے وہ پوری زندگی انہوں نے گوشت نہیں کھایا, بلکہ امریکہ کے اندر ایک جو ہیویسٹ مین ہے نا اس وقت, جو بڑا پاورفل مین جو ان دا ورلڈ ہے, وہ اس نے نہ کبھی دودھ پیا ہے, نہ اس نے کبھی انڈا کھایا, نہ اس نے کبھی گوشت کھایا, تو صرف اور صرف پلانٹ بیسڈ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے اس وقت ایتھلیٹس ہیں دنیا میں اور جتنے بڑے پلیئرز ہیں, انہوں نے پوری زندگی گوشت نہیں کھایا. اس میں کئی لوگ ہیں جو دودھ ہی نہیں پیتے, لیکن اس کے باوجود فزیکل اسٹرینتھ ان میں بہت زیادہ ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں پلانٹ بیسڈ جو ہے وہ فوڈ کھانی چاہیے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب وہ جو بندہ ہے نا پاورفل دنیا میں اس وقت, جو وہ 4 5 6 لوگوں کو اٹھا کے چل سکتا ہے. آپ اس کی ویڈیو دیکھیں, آپ بڑی حیران ہوں گے. اس ویڈیو میں خود وہ بتا رہا ہے کہ میں نے زندگی میں نہ انڈا کھایا, میں نے زندگی میں دودھ بھی نہیں پیا, میں نے زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھایا, صرف پلانٹ بیسڈ, یعنی یہ سبزیاں ہیں اور اس کے علاوہ بینز ہیں, پھر دالیں ہیں, پھر چاول ہیں. وہ کہتا ہے یہ چیزیں میں کھاتا ہوں اور اس سے پاور ہوتی ہے. یہ کس حد تک بات درست ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ نے پروٹینز بنائی ہیں اور ڈفرینٹ سورسز بنائی ہیں, وہ ہمیں اینیمل سورس سے بھی دی ہیں, ہمیں پلانٹ سورس سے بھی دی ہیں. اگر اینیمل سورس سے نہ فائدہ ہوتا تو اللہ ان چیزوں کی تخلیق نہ کرتا. اگر ہم نیوٹریشنلی دیکھیں تو ہماری جو بیس ہے, دودھ, انڈا, بادام, اخروٹ, جتنے بھی نٹس ہیں, اس کے علاوہ جو جیسے فش ہو گئی, اس میں ہیلدی پروٹینز ہیں, ان میں ہیلدی فیٹس ہیں, ان میں ہیلدی کاربس ہیں. ٹھیک ہے, کم مقدار میں صحیح, لیکن اس میں ہیلدی کاربس ہوں گے, کمپلیکس کاربس ہوں گے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے. کسی ایکسیپشنل معاملے میں اگر آپ پلانٹ پروٹینز کی طرف جاتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ آئل کی بات کر لیں, کوکونٹ آئل کو آپ لے لیں, ٹھیک ہے, اولیو آئل کو آپ لے لیں, دے آر ہیلدی ایز کمپیئر ٹو جیسے کہ گھی ہوتا ہے یا دوسرے جو آئل ہوتے ہیں, پروٹینز ہوتی ہیں. پھر آپ اینیمل پروٹین میں بھی اگر دیکھیں, فش ہیلدی ہے, دیسی چکن ہیلدی ہے, ایگز ہیلدی ہیں, لیکن دمبے کا گوشت, بڑا گوشت اتنا ہیلدی نہیں ہے, کیونکہ اس میں سیچوریٹڈ فیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہیلدی بندے کو اپنی زندگی میں ہر چیز کو ایڈ کرنا چاہیے. ہر وہ جانور حلال ہے جو پلانٹس کھاتا ہے, جو دوسرے جانوروں کو کھاتا ہے. گوشت خور جانور حرام ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جو گوشت خور جانور ہیں, ہمارا معدہ ان کو ہضم ہی نہیں کر سکتا. ہمارا معدہ صرف ان جانوروں کو ہضم کر سکتا ہے, ان جانوروں کا گوشت جو پلانٹ کھاتے ہیں, جو پلانٹس کھاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ چیز ہے کہ اگر اللہ نے ایک چیز ہمارے لیے تخلیق کی ہے, ایک چیز ہمارے لیے بنائی ہے, تو اس کا ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں اور صحیح اماؤنٹ میں. اچھا, 3 چیزیں بہت انپورٹنٹ ہے. آپ نے کیا کھانا ہے, کس ٹائم کھانا ہے, اور کتنی مقدار میں کھانا ہے. اگر آپ ان 3 چیزوں کا تعین کر لیں اور اس کو اچھے طریقے سے کنزیوم کریں, تو آپ دنیا میں جتنے بھی فوڈ آئٹمس ہیں, جتنے حلال آئٹمس ہیں, ان تمام چیزوں کو کنزیوم کر سکتے ہیں. جو اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں, جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں, ان تمام چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں, انکلوڈنگ میٹ بھی. لیکن اوور ایٹنگ, ایکسیس آف ایٹنگ یقیناً ہر چیز کو خراب کر دیتی ہے. صحیح بات. بٹ اسے یہ فرمائیے گا سر, یہ ایک عام جنرل سی پریکٹس ہے, ایک مشاہدہ ہے, ہو سکتا ہے آپ اسے اختلاف کرتے ہوں. یہ جو عید کے بغیر جو ہم گوشت کھاتے ہیں نا, مثلا ہوٹلز پہ یا گھروں پہ, تو اس میں زیادہ لذت ہوتی ہے, اور جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. یہ کہیں میرا خیال ہے ذبح کرتے ہوئے ہم احتیاط نہیں کرتے اس میں. جی بالکل, یہ جو ذبح کرتے ہوئے ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ پروفیشنل قصاب ہوتے ہیں جنہوں نے روز جنہوں نے گوشت کو روز ذبح کرنا ہے. وہ والے قصاب جب کریں گے, انہیں پتہ ہے کہ ہم نے وہ حرام مغز والی جو نالی ہے اس کو نہیں کاٹنا, ہم نے خون پراپرلی ڈرین آؤٹ ہونے دینا ہے. حالانکہ جو بقر عید پہ ہم جو جانور حلال کرتے ہیں, یہ بیسٹ جانور ہوتا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے. یہ وہ والا جانور ہوتا ہے جسے بڑے لاڈ سے پالا گیا ہوتا ہے. اس کا گوشت
کہیں زیادہ ہیلدی ہوتا ہے. ہم باقی سال میں جو بکرا کھاتے ہیں اس میں تو کئی قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن صرف سلاٹرنگ کے ڈیفرنس کی وجہ سے اس کا وہ ذائقہ جو ہے وہ ہم اس کو خراب کر لیتے ہیں, اس گوشت کی افادیت کو کم کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جاوید صاحب یہ ہو جاتا ہے کہ اب جیسے عید ختم ہو گئی ہے, عید کے بعد جو اس کے لیفٹ اوورز ہیں یہ اب کہاں جائیں گے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی اس کی انتڑیاں ہیں یہ اس کی کہاں جائیں گی, اس کی جو فیٹس اتنی زیادہ نکلے گی وہ فیٹس کہاں پہ جائے گی؟ عید کے بعد سے یہ بہت زیادہ مارکیٹوں میں یہ نکل جاتی ہے. اوجڑیاں ہوتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں, وہ بھی ہے سوال. اب اچھا جو اوجری ہے نا جی, اوجری قیمے میں استعمال ہوتی ہے. ہم نے جو ایک بندہ پکڑا تھا, وہ بندہ کیا کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ہم جتنا بھی یہ پھیپھڑے اور اوجری اس کو گوشت کے اندر قیمے والی مشین کے اندر سے گزارتے ہیں اور اس کے ساتھ تلی, جو جانور کی تلی ہے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر سارا کلر آ جاتا ہے اور قیمے میں اس کا بالکل پتہ نہیں چلتا. اس کے باربیکیو میں کباب بنیں گے, مختلف جگہوں پہ استعمال ہوگا, کوئی نہیں جج کر سکے گا اس کو کیونکہ باقی سارے اس میں مسالے آ جائیں گے. پھر اس کی جو انتڑیاں ہیں یہ چلی جاتی ہیں, اس سے سوسیجز بنتی ہیں. یہ ہم جو ہاٹ ڈاگز کھاتے ہیں سوسیجز بنتی ہیں, وہ یہ انتڑیوں کے اندر اس میں فلنگ کر کے اس میں بھرائی کی جاتی ہے. اور جہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ جو نان برانڈڈ اور جو عام طور پہ یہ جو سوسیجز بنا رہے ہیں وہ اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو چربی ہے یہ گھی میں استعمال ہوگی, اس سے جو اینیمل فیٹ ہے یہ گھی میں استعمال ہوگی اور اس سے وہ لوگ گھی تیار کر کے وہ بھی ہمیں بیچیں گے. جو کھلا گھی ملتا ہے اس میں زیادہ تر یہ جانوروں کی چربی استعمال کی جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے اور بڑی خوفناک بات ہے جو آپ نے بتائی ہے, اور ہر بار بھٹی صاحب آپ پہلے سے زیادہ ڈرا دیتے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی انسان اگلی عید تک اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہو, اگر ایک زبردست صحت مند زندگی گزارنا چاہتا ہے, اس کا دل بھی اچھا کام کرتا ہو, شوگر بھی اس کی کنٹرول ہو, کولیسٹرول بھی اس میں زیادہ نہ ہو اور اس کا جو معدہ ہے وہ بھی کام کرتا ہو, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ صحت کو مینٹین کرنا چاہیے. تو کیسے مینٹین کرے گا؟ اپنی ڈائٹ سے, ایکسرسائز سے, وقت پہ کھائے, وقت پہ سوئے, وقت پہ ایکسرسائز کرے, ایک حساب سے کھائے. جیسے کہ فرمایا گیا کہ معدے کے 4 حصے کرو, ایک حصہ خالی رکھ کے اٹھو, 3 حصے بھر لو. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا, کھانا سٹارٹ کرتے ہیں تو 20 منٹ کے بعد آپ کے اسٹمک آپ کے برین کو سگنل دیتا ہے کہ ناؤ آئی ایم فل, اب مزید اس میں کیپیسٹی نہیں ہے. تو جب آپ کو سگنل چلا جائے آپ کے برین کو, تو آپ کو چاہیے کہ فوراً اپنا ہاتھ روک لیں. اس کے بعد ایک نوالا بھی جو ہے وہ آپ کے لیے زہر ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ آپ بس کر کے تو اپنا آپ اٹھ جائیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم گوشت بھی کھائیں گے, اس کے بعد سلاد بھی لازمی ہوتا ہے ہمارے کھانے میں, اور سلاد بھی ہمارے کریم والا ڈریسنگ والا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد پھر ہم سویٹ ڈش بھی ہوتی ہے, اور آخر میں پھر فروٹ بھی آتا ہے. تو جب ایک ساتھ ہم اتنا کھا لیں گے, کولڈ ڈرنک لازمی ہے جی, ہضم بھی کرنا ہے. پتہ نہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید کولڈ ڈرنک سے ہضم ہوتا ہے. جی ہاں, تو یہ غلط فہمی جو ہے نا بہت ہمارے اندر. تو کھائیں آپ سارا کچھ, لیکن اپنا گلائسیمک انڈیکس جو ہے باڈی کا, اس کا کنٹرول کر کے, اس کو دیکھ کے آپ پھر اس طرح کھائیں. آپ بہت اچھی بات ہے, یعنی کم کھائیں اور صحت مند زندگی گزاریں آپ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ جتنے دنیا میں جاندار ہیں, انسان ایک واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اپنے ویٹ اور اپنی جسامت سے انتہائی کم خوراک چاہیے ہوتی ہے. یعنی جتنی کم خوراک کھاتا ہے اتنی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے, اور جتنی خوراک بڑھاتا چلا جاتا ہے اتنا ہی بیمار ہوتا ہے. یہ کس حد تک بات درست؟ دیکھیں, آپ کی ایج کے حساب سے آپ نے اپنی کیلوری ریکوائرمنٹس کو دیکھنا ہے. وہ وقت جس وقت آپ گرو ہو رہے ہیں آپ کو ڈیفینیٹلی زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہے. جب آپ اپنی گروتھ کو کمپلیٹ کر چکے ہیں, ٹین ایج میں آپ کو زیادہ کیلوریز چاہیے کیوں آپ گرو کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹائم جب آپ کی گروتھ رک گئی ہے, اب آپ جتنا زیادہ کھائیں گے وہ آپ اپنے اوپر لگائیں گے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ 30 کے بعد 40 کے بعد لوگوں کے پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, وہ ویٹ گین کرتے ہیں, جبکہ وہ پہلے جب وہ جاب پر تھے یا وہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے ان کا ویٹ بالکل نارمل ہوتا ہے. آپ نے اپنی کیلوریک ریکوائرمنٹ کو سمجھنا ہے. ایک ایوریج بندے کو اگر 1800 سے 2000 کیلوریز کی ضرورت ہے, میں فیمیل کی بات کر رہی ہوں, اور میلز اپ ٹو 2500 کیلوریز کو یوز کر سکتے ہیں. ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ہے, 2500 کیلوریز کس چیز میں آ جاتی ہے؟ مثلا ایک پلیٹ اگر آپ کے پاس ہے
تو اس میں کون کون سی چیز ڈالی جائے تو 2500 ہو جائیں گے؟ دیکھیں 2500 کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 450 کیلوریز کا ایک میل لے رہا ہوں, 450 یہ میں اس میل کی بات کر رہی ہوں جو کہ ایکٹیو ہے. ایک روٹی جو ایک چپاتی کے اندر کتنی ہوتی ہے؟ It's like 100 calories. 105 calories. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ریفائنڈ آٹا ہے یا وہ چکی کا آٹا ہے, وہ آٹا کون سا ہے, یا وہ بالکل نان بائی والی. ریفائنڈ آٹا ہو تو اس کی ایک روٹی بنی ہو یا ایک نان ہو تو اس کے اندر کتنے وہ تقریباً 120-130 تک چلا جائے گا اگر آپ 80-90 گرامز کے ایک جو ہے وہ پیڑا لے رہے ہیں. سو اس طرح سے آپ نے اپنی کیلوریز کو سمجھنا ہے, اپنی ایج کو سمجھنا ہے کہ اس وقت آپ کس ایج میں ہیں. اگر آپ 20 کراس کر چکے ہیں, آپ 30 یا 40 ایئرس کو کراس کر چکے ہیں, تو اپنی کیلوری ریکوائرمنٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بزرگ بچوں کے ساتھ جو ہے نا ان کی ریس چل رہی ہوتی ہے کھانے میں نا, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ کل کا لڑکا ہے 3 پلیٹیں کھانا کھا گیا ہے تو میری مردانگی کہاں چلے گی اگر میں صرف ایک پلیٹ سے, تو وہ ان کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں. تو ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ان چیزوں کو تو پھر ہم نے جو ہے ڈسکریج کرنا ہے. یقیناً جو بچہ ہے وہ اتنا ہی ایکٹیو ہوگا, بزرگ اتنا ایکٹیو نہیں ہو. بچہ بھاگ دوڑ میں یہاں وہاں ہوا, اس سے اپنی کیلوریز برن کریں. بزرگوں کو بچوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. بٹ یہ فرمائیے گا سر, یہ آخری سجیشن کوئی, یہ جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کھانے میں کس چیز کی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے؟ ہمیں آج کل جو سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہے وہ ٹیمپریچر کی اور کنٹیمینیشن کی ہے. ٹیمپریچر کی اس طرح ہے کہ ہم لوگ کھانا بناتے ہیں, کھانا بنانے کے بعد ہم اسے باہر رکھ دیتے ہیں, اور اگر اس کا ٹیمپریچر 65 ڈگری سے کم ہو گیا اور وہ زیادہ دیر اس روم ٹیمپریچر پہ پڑا رہا ہے جو کہ 35 سے 40 ڈگری ہے اور ہیومیڈیٹی بھی ہے, تو وہ کھانا 2 گھنٹے کے اندر خراب ہو جائے گا, اس میں مائکروبیل گروتھ شروع ہو جائے گی. یعنی اگر تو آپ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیتے ہیں, گرم رہتا ہے وہ 65 ڈگری سے زیادہ اس کا درجہ حرارت ہے اس کے شوربے کا, تو پھر وہ کھانا محفوظ رہے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھانا بنایا اور آپ نے رات کو کچن میں ہی چھوڑ دیا اور صبح آپ کھائیں گے تو آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے. خاصا تو یہ وقت ختم ہو گیا, آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے تاکہ آپ کی زندگی اچھی گزر سکے. میں آخری بات آپ کے گوش کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے خوراک کے معاملے میں, اس کو کہتے ہیں 5-2. اس کا مطلب ہے 5-2. وہ کہتے ہیں 5 دن کھائیں, 2 دن آپ وقفہ کریں یعنی روزہ رکھ لیں, تو یہ آپ کی اچھی صحت گزر سکتی ہے. اور یہ چیز حکیم سعید صاحب نے بھی پوری زندگی یہ استعمال کی تھی کہ وہ 5 دن کہتے تھے میں کھاتا, بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ناشتہ ایک کھانا کافی ہوتا ہے, لیکن وہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے. تو آپ 2 دن روزہ رکھیں, 5 دن آپ کھائیں, آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ اور بہت بہت عید مبارک ہو. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.